सल्तनत शरीफिया में इंसाफ मिलेगा नहीं बल्कि छीनना पड़ेगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट करार दे दिया। कहते हैं भारतीय एजेंटों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है, इदारे एक्शन लें। पनामा लीक से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। हामिद खान कहते हैं रजिस्ट्रार ने खुद को जज की हैसियत दी जो वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान दुश्मनी या भारत का असर, जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली को 71 की जंग में पाकिस्तान की हिमायत करने पर बांग्लादेश में फांसी दी गई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने वाक़े को हुकूमती बेहिसी करार दिया। G20 ममालिक का इजलास, मोदी चीनी सदर के सामने राहदारी मंसूबे का रोना रोते रहे। शी जिनपिंग पहले ही भारतीय एतराजात को मुस्तरद कर चुके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं और इनके तबसरे और तज्जियों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब, तज्जियाकार। उनसे इन पर बहस रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो अहम तरीन बयान वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि सल्तनत शरीफिया में इंसाफ मिलेगा नहीं बल्कि छीनना पड़ेगा। साथ साथ उन्होंने बड़े ही अहम इंकशाफात कर दिए। 300 ऐसे लोगों के नाम ले लिए अंजुम साहब उन्होंने, जो कि कहते हैं कि रॉ के एजेंट्स हैं और जो है वो नवाज शरीफ की शुगर मिल्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इल्जाम तो वो ऐसे नहीं लगा सकते। साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है और वो लोग कौन लोग हैं फिर? देखिए, ये तो दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब अपनी शुगर मिल्स की इंस्टॉलेशन के लिए, और उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सी शुगर मिल्स लगाई हैं और सबसे ज़्यादा बल्कि शुगर मिल्स की जो इंस्टॉलेशन है और उसका जो बिज़नेस है वो मियाँ नवाज शरीफ का ही है। और उसके लिए वो इंडियंस जो इंजीनियर हैं और इंडियन एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान बुलाते हैं और उनके ज़रिए वो इंस्टॉल कराते हैं। और ये दुरुस्त है कि अगर इंडियन जो है वो एक्सपर्ट आते हैं तो इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अपने लोग उसमें भेजती होंगी। और ताहिरुल कादरी साहब जो है वो इतनी बड़ी बात और मीडिया के ऊपर जो है और वो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, तो वो कोई लूज टॉक तो हो नहीं सकती। जबकि ताहिरुल कादरी ने ये भी कहा है कि उनकी शुगर मिल से जो है वो फोन कॉल्स भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें कुलभूषण जो है वो फोन कॉल्स करते हुए उनका रिकॉर्ड मिला है उनकी मिल्स में से। अच्छा, अब ये बातें जो है कुलभूषण, मेरा ख्याल वो महावरत ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं, महावरतन उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस करते हैं, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान इनकी जो है फैक्ट्री से और इनके टेलीफोन से जो है मियां नवाज शरीफ के टेलीफोन से जो है वो बाहर टेलीफोन करते हैं। अच्छा अंजुम साहब, हमें बात करनी है इसके बारे में, लेकिन इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जब वापस आएंगे तो यही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे अंजुम रशीद साहब के, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो बयान दिया है, 300 लोगों को उन्होंने इंकशाफात किए। नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पैड भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अंजुम साहब पहले आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद उनकी तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि रॉ के एजेंट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने बुलाए हैं, तो मेरा ख्याल नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब आप क्या समझते हैं कि ये इसका कोई आपके पास एविडेंस है कि 300 लोग जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं और वो इंजीनियर नहीं है और वो इनके शुगर मिल लगाने के लिए एज अ टेक्नीशियन और एज अ इंजीनियर नहीं आए? जी बिल्कुल अंजुम साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने रावलपिंडी के सालमियत पाकिस्तान मार्च में कौम के सामने कुछ हकाइक रखे। उन्होंने बताया कि हुक्मरान खानदान की शुगर मिलों में इंडियन काम करते हैं और इनकी तादाद 300 के लगभग है और साला साल खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ इनकी आमदोरफ्त जारी रहती है। इन्हें पुलिस रिपोर्ट के हवाले से इस्तिस्ना हासिल है, इन्हें कोई चेक नहीं किया जाता। और किसी और ने तो क्या, खुद हुक्मरान खानदान जो है इनकी मौजूदगी का एतराफ कर चुका है मीडिया के हवाले से। सवाल यह है कि हुक्मरान खानदान और एक ऐसा खानदान जिसका सरबराह वजीर आजम भी है, उसकी मिलों में भारतीय क्यों काम करते हैं और वो खुसूसी प्रोटोकॉल पर क्यों आते जाते हैं? पुलिस से रिपोर्ट से और चेकिंग से वो एग्जेम्प्टेड क्यों होते हैं? और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने रावलपिंडी के जलसे में कुछ लोगों के नाम भी पढ़कर सुनाए थे। वो एक नमूने के तौर पर नाम लिए गए थे, उनके पासपोर्ट नंबर्स, उनकी पाकिस्तान आमदोरफ्त की तारीखें
اور اس بات کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب عدالت جاتے ہیں، اور پھر ہم جس جگہ پہ بھی ہمیں بلائیں گے ہم اس کے ثبوت بھی دیں گے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ملکی سلامتی کے ضامن ادارے اور ایجنسیاں ان ثبوتوں کو جب چاہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم ان کو یہ ثبوت دے دیں گے۔ اچھا نور اللہ صدیقی صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کیا کہ انکشافات کر دیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو 300 کے لوگ ہیں قریب، یہ بھارت سے آ رہے ہیں، ایک شہر کا ویزا لے کر آتے ہیں، لیکن آپ نے بھی جیسے بات کہی کہ پروٹوکول کے ساتھ دیگر شہروں میں بھی گھومتے ہیں، آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں، تو انہیں اجازت کون دے رہے گا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کون کا چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہے پھر؟ یہی سوال ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے۔ ایک بھائی وزیر اعظم ہے، ایک بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تمام ادارے ان کی مٹھی میں ہیں، کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ان لوگوں کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے فونوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ جو کلبھوشن کی گرفتاری ہے اس کا لنکس بھی حکمران خاندان کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی اندر، ان لوگوں سے ملا تھا لنک اس کا، وہ یہاں سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ذاتی کاروباری مراکز کے اندر انڈین کیوں کام کرتے ہیں؟ دونوں ملک آپس میں۔ اچھا نور اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ انجم رشید صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ نور اللہ صدیقی صاحب نے بھی بولا کہ یہ کیسے لوگ ادھر سے کام کریں، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ انڈیا سے انجینئرز پاکستان نہیں آ سکتے، خاص طور پہ انجینئرز کی میں بات کر رہی ہوں، اور پاکستان سے انجینئرز جو ہے وہ بھارت نہیں جا سکتے، تو یہ کیسے انجینئرز ہیں؟ کس نے ان کو پرمیشن دی کہ یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں شوگر دیکھیں ملز میں؟ پاکستان کی وزارت داخلہ بھی میاں نواز شریف کے پاس ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ بھی ان کے پاس ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی ان کے پاس ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو میاں نواز شریف کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ میں یہ جو پاکستان عوامی تحریک کے رہنما سے ایک بات بھی پوچھوں گا کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو چیف آف آرمی انصاف دلائیں، تو آپ کیا مارشل لا کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر تو چیف آف آرمی صاحب سٹاف سے آپ کو مطالبے کا اختیار نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، ہم بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہے۔ بارہا یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو ایف آئی آر ہے وہ تو انہوں نے درج ہی نہیں ہونے دی۔ 1.5-2 مہینے تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی، جو حق پاکستان کے ایک عام سے شہری کو حاصل ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے، انہوں نے وہ حق بھی ان 14 شہداء کے خاندان کو نہیں دیا۔ جب ہمارے بسیار انتظار کے بعد ہم عدالت میں گئے، سیشن کورٹ نے آرڈر کیا ایف آئی آر کے اندراج کا، ہماری ایف آئی آر پھر بھی درج نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس سیشن کورٹ کے حکم کو وزراء نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وزراء کی اس رٹ کو خارج کر دیا۔ اس کے بعد بھی پھر ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے آرمی کو مصالحت کے لیے اور سہولت صلح صفائی کے لیے جب بلایا تھا، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ آرمی چیف سے کہا تھا کہ جناب ہماری تو یہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے۔ اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا، تو کیا آرمی چیف نے واقعی وعدہ کیا تھا یا جو ہے ملاقات کا کہا تھا؟ کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا جو ہے بات چیت ہوئی تھی نور اللہ صاحب؟ جی دیکھیں، ایف آئی آر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی کے حکم سے، تعاون سے یا مدد سے درج ہوئی تھی۔ اس کو ابھی تک اس کا کوئی ریبٹل نہیں آیا کسی بھی فورم کے اوپر سے۔ اور اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو، ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف ملے گا۔ تو ہم اس اوپٹک میں ہیں کہ ہمیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف ملے، ہمیں حکومت کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں، ہمیں جی آئی ٹی میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ صدیقی صاحب، اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر پیڈ کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہم انصاف مانگنے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمیں ہر حال میں انصاف چاہیے، ہمیں اپنے 14 شہداء کا قصاص چاہیے۔ جب تک ہمیں انصاف اور قصاص نہیں ملے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے نور اللہ صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ورژن ہمیں دیا۔ انجم صاحب، جس طرح سے نور اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ کیا واقعی آرمی چیف انصاف دلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگلے 2 مہینے آئینی طور پہ اگلے 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جی 2 مہینے ایسے امپورٹنٹ ہیں کہ اس سال نومبر کے آخر میں چیف آف آرمی سٹاف ریٹائر ہو رہے ہیں، جی، اور ابھی جو ہے وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ جنرل شریف صاحب جو ہیں وہ بہت واضح طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ راحیل شریف صاحب کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ میڈیا کو آگاہ کریں گے، یہ عاصم صاحب نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی آفرز انہیں آ رہی ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، یا ان کی ایکسٹینشن کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔
اور دوسری طرف جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب انصاف دلائے، اور تیسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے ونڈ جائیں گے عید کے بعد رائے ونڈ جائیں گے۔ اچھا، رائے ونڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ رائے ونڈ میں میاں نواز شریف کا گھر ہے، اور ابھی جو ہے آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے وہ فنکشن نہیں کر رہے۔ اسپیکر کا جو عہدہ ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کے خلاف تو کوئی شکایت ایسا موجود ہی نہیں تھی، عمران خان کے اثاثے پاکستان سے باہر موجود نہیں ہیں، پاکستان کے اندر جو اثاثے موجود ہیں اس کا ریکارڈ وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا چکے ہیں، اور یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ اصل ایشو یہ تھا کہ پاناما میں میاں نواز شریف کے اہل خانہ کی خفیہ کمپنیاں جو خفیہ ناموں سے بنائی گئی تھیں ان کا انکشاف ایک میڈیا کے ایک گروپ نے کیا تھا، تو وہ انکشاف جو ہے صرف پاکستان کے بارے میں نہیں تھا، وہ دنیا کے دوسرے بہت سے بڑے لوگوں کے بارے میں تھا، اور تمام بڑے لوگوں کو جو اس کی مصیبت بھی پڑی اور انہوں نے اس کی صفائی بھی پیش کی اور اس کی سزا بھی لی، حتیٰ کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم فوری طور پر مستعفی ہو گئے تھے۔ اب میاں نواز شریف کے اہل خانہ نے خفیہ نام نیلسن اور کولسن، اب نیلسن اور کولسن جو ہے وہ میاں نواز شریف کے آبا و اجداد کا نام تو ہے نہیں، یہ تو خفیہ نام کو خفیہ رکھنے کے لیے نیلسن اور کولسن نام سے جو ہے وہ خفیہ کمپنیاں بنائی گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ انگلینڈ میں اور دوسری جگہوں پہ جو ہے پراپرٹی بھی خریدی۔ پھر میاں نواز شریف نے قومی اسمبلی کے اندر آ کے خود کہا کہ ان کے بچوں کی پراپرٹی ہے اور وہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بچوں کے بیان تھے وہ متضاد تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری نہیں ہے، بچوں کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو میاں نواز شریف یہ بیان دے چکے، یہ ریکارڈ دے چکے ہیں کہ جو مریم نواز ہے وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب ان کی ڈیپینڈنٹ ہے تو اور مریم نواز کی کمپنی ہے، اگر ڈیپینڈنٹ کی کمپنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی کمپنی ہے جس کی وہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو میاں نواز شریف کا براہ راست تعلق تو بنتا ہے کمپنی سے۔ تو اب اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ پاناما کمپنیز کے بارے میں پرائم منسٹر کے بارے میں بھیجتے، انہوں نے اس کا بھیج دیا۔ تو اب جو ڈیموکریٹک ادارے فنکشن نہیں کر رہے، یہ جو ہے رائے ونڈ جا رہے ہیں، ایسے میں اگر تصادم کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا انجم صاحب، اس پہ بات کریں گے کہ جو عدم اعتماد ہے عمران خان کا، جو ڈیموکریٹک اداروں پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو عمران خان نے ایک تقریر کی اس میں بلڈ کیا تھا ایف بی آر کے اوپر، جس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کے بچوں کو نوٹسز بھی بھجوائے ایف بی آر نے، تو کیا وہ نوٹسز ہوں گے اور ان نوٹسز کے جاری کرنے کے بعد کیا ہوگا، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ انجم صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ جو عدم اعتماد ہے تمام اداروں پر اس کا اظہار کیا، لیکن ایف بی آر کے اوپر جب پریشر بلڈ ہوا تو ان کے چیئرمین نے نوٹسز تو بھجوائے ہیں وزیر اعظم کو بچوں سمیت بھی، تو کیا ہوگا ان کا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، کیونکہ اس پہ عاصم باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آفرز ہیں، اور دوسری طرف ان کی ریٹائرمنٹ نزدیک ہے، اور تیسری طرف جو عمران خان کی طرف سے اور طاہر القادری کی طرف سے ایجیٹیشن کی صورتحال بن رہی ہے، اس میں ممکن ہے کہ ایک خطرناک صورتحال ہے کہ جو ہے وہ پوری جمہوریت کا اور آئینی ڈھانچہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے۔ انجم رشید صاحب، حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد خان صاحب، آج آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ رجسٹرار نے خود کو جج کی حیثیت دی جو کہ وہ نہیں کر سکتا، پہلے تو اس اسٹیٹمنٹ کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا، اور تمام اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، عمران خان نے کہہ رہے ہیں سڑکوں پر انصاف ملے گا، کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہو رہی ہے کہ جو پٹیشن پہ ہمارے اعتراضات لگائے ہیں اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ رجسٹرار کا کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جج بن کے ہم آبجیکشن لگائے کہ یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ پریولیج ہے یہ نہیں ہے، یہ وہ اپنے اختیارات سے اس نے تجاوز کیا ہے، اور اس لیے وہ میرا یہ رپلائی تھا، اور آج میں نے اپیل بھی فائل کی ہے یہ کہہ کر کے ان آبجیکشنز کو ہٹایا جائے اور پٹیشن کو سنا جائے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اس طرح سے عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے ہمیں کل کو سڑکوں پر انصاف لینا پڑے۔
اچھا حامد خان صاحب، جو رجسٹرار نے اعتراض کیا تھا کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ آپ کو جانا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ کہ اور بہت سے ادارے ہیں نیب کے اور دوسرے ادارے ہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، نہ آپ ہائی کورٹ گئے نہ آپ دوسرے اداروں میں گئے، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آئے ہیں، تو اس اعتراض کا آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ ہمارا یہ جواب یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کا جورسپروڈنس ہے پچھلے سالوں میں، اس میں آرٹیکل 84(3) کے تحت سو موٹو بھی اور پٹیشن بھی بہت انٹرٹین ہوئی ہیں جہاں کرپشن کا یہ اسکینڈل کی بات ہوئی ہو، لہذا یہ آبجیکشن بالکل غلط اور فریولس ہے، کیونکہ یہ معاملہ تو جج نے دیکھنا ہے، سپریم کورٹ کے جج نے، جب ہم بحث کریں گے کہ بھائی کیوں ہم ڈائریکٹلی آرٹیکل 84(3) کے تحت آئے ہیں، یہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ کسی صوبائی اہمیت کا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی آنے کے مجاز ہیں، اور یہ بالکل غلط قسم کا آبجیکشن ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، جیسے کہ ابھی حامد خان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں، یا آپ ہی کے پٹیشن کے بارے میں ان کا کمنٹ تھا کہ سپریم کورٹ میں صرف وہی کیسز آ سکتے ہیں جس میں سپریم کورٹ کو ایویڈنس ریکارڈ نہ کرنا پڑے۔ جو حامد خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اس میں جو ہے سپریم کورٹ کو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یا کرپشن نہیں ہوئی ہے، پرائم منسٹر سچے ہیں یا پرائم منسٹر جھوٹے ہیں، تو اس لیے آپ سپریم کورٹ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ دیکھیے، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے معاملے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایک برابر ہے۔ آرٹیکل 199 میں بھی یہ کہا گیا کچھ کیسز میں کہ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتی، لہذا یہ کوئی بات نہیں کہنے کی۔ دوسری، آپ کے سامنے حج اسکینڈل سامنے آیا ہے، آپ کے سامنے NICL اسکینڈل سامنے آیا ہے، رینٹل پار، یہ سارے سپریم کورٹ نے اس میں اداروں کو بلا کے ایویڈنس لی ہے، تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ یہ تو اس سے بڑا اسکینڈل ہے، لہٰذا یہ بات اشتر اوصاف سے کی بالکل بے بنیاد ہے۔ ٹھیک، اچھا حامد خان صاحب، نواز شریف کے اگینسٹ اور محمود خان اچکزئی کے اگینسٹ بارے میں آپ نے جو ریفرنسز دائر کیے تھے وہ تو اسپیکر نے خارج کر دیے، لیکن جہانگیر ترین اور عمران خان کے جو خلاف ریفرنسز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ عمران خان نے بھی آج کراچی میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسپیکر جو ہے وہ اب غیر جانبدار نہیں رہے اور یہ پٹیشن لے کر وہ رائے ورن جائیں گے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے حامد صاحب؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے بھجوائے نہیں، انہوں نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، تو آئین کے تحت اگر کوئی آرڈر اسپیکر پاس نہیں کرتا 30 دن میں تو وہ خود بخود الیکشن کمیشن کو ریفر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسپیکر اس معاملے میں ایون ہینڈڈ ہے کہ نہیں، برابری سے چلتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اسپیکر صاحب نے شیخ رشید کا ریفرنس بھی مسترد کر دیا ہے۔ آرڈر پاس کرتا تو 13 تاریخ تک وہ بھی معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا۔ ٹھیک، بظاہر یہ نظر جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں حامد خان صاحب سے؟ اچھا، تو حامد خان صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ کتنا عرصے میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کون سا کیس؟ یہ آپ نے جو اپیل کی ہے، یہ جو اپیل ہے یہ تو آبجیکشنز کے اگینسٹ اپیل ہے، یہ تو معاملہ بڑا ایک آرڈری سا ہے، اس پر تو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ اگلے ہفتے کیس یہ لگا کر اس پر فیصلہ کر دیں، آبجیکشنز ویو کر دیں، پھر جو مین پٹیشن ہے جب لگائیں گے وہ بھی جلدی لگنی چاہیے، لیکن یہ تو بہرحال سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ کب بینچ بنا کے اس کو فکس کریں۔ لیکن لوگ توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینوں میں جو ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، اس سے پہلے بھی کر سکتی ہے، اگر اہمیت دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کرنا چاہیے، جیسے سپریم کورٹ نے پہلے پچھلے سالوں میں یہ کیا ہے، جیسے بھی اتنے سارے کیسز کا ڈیسائیڈ کیا ہے جہاں کہیں اسکینڈل تھا، چاہے وہ حج اسکینڈل تھا، چاہے وہ بینک آف پنجاب کا اسکینڈل تھا، ان کو پرائیورٹی دے کے ان کے فیصلے کیے ہیں۔ حامد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، حامد خان موجود تھے، اور حامد خان صاحب جس طرح سے بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسپیکر کی بھی بات کی ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اسپیکر اب غیر جانبدار نہیں رہے ہیں، تو انجم صاحب جب اسپیکر کی طرف سے ایسا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیہیویئر ہو یا جو ہے ایک نیوٹرل ہونا چاہیے اسپیکر، تو پھر ان کا کیا حامد خان صاحب بھی سپریم کورٹ میں بھی اسی لیے گئے ہیں، ان کے جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے
کہ اسپیکر بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، نیب بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور دیگر ادارے بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر تو رہے. اس کا مطلب پھر عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہیں سڑکوں پر اسی لیے آنا پڑ رہا ہے؟ وہ نہیں، حامد خان صاحب تو نے جو توقع ظاہر کیا ہے وہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے عہدے کے لیے نااہل ہیں اور انہوں نے کرپشن کی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک نیا راستہ ہوگا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ رخصت ہو جائیں اور ایک ان ہاؤس. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب عید کے بعد جس طرح سے عمران خان نے کہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو بنگلہ دیش میں امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ان کو پھانسی دی گئی ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، اس پر ڈسکشن کریں گے انجم صاحب سے بریک کے بعد. خبر کے ساتھ میں خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی کے رہنما امیر قاسم علی کو 71 کی جنگ میں پاکستان کی حمایت کرنے پر پھانسی دے دی گئی ہے. انجم صاحب، امیر جماعت اسلامی نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے یہ جو پاکستان نے اس پر احتجاج کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں، میر قاسم علی جو ہے وہ ان کو پھانسی دی گئی ہے. یہ جماعت اسلامی کے رہنما تھے اور یہ چھٹے آدمی ہیں. جی، اس سے پہلے بھی کئی رہنما، اس سے پہلے بھی 5 رہنماؤں کو پھانسی دی گئی ہے. اچھا، ان پہ الزام جو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 1970 اور 71 کے درمیان جو ہے وہ عوامی لیگ کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے. ٹھیک، ان کا قتل عام کیا گیا اور بے شمار عورتوں کا جو ہے وہ ریپ کیا گیا اور بہت سی عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ بھی ہوئی. اچھا، پاکستان کی فوج جو تھی وہ تو پاکستان کا دفاع کر رہی تھی اور لڑ رہی تھی، لیکن کچھ پرائیویٹ ایکٹر بھی جو تھے، پرائیویٹ آرمی بھی تھی، پرائیویٹ ملیشیا بھی تھی. الشمس اور البدر جو ہے وہ اس پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور بے شمار عورتوں کو جو ہے ریپ کیا اور بہت سے جرائم کیے. اور یہ جماعت اسلامی کے رہنما جو ہے یہ جو امیر قاسم ہیں اور جو دوسرے رہنما ہیں، ان کو جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے ملوث کیا جاتا ہے. ٹھیک، تو پاکستان میں اس کا احتجاج ہونا ٹھیک سمجھتے ہیں آپ؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان ایز اے پاکستان ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام کے قتل عام کی حمایت تو نہیں کر سکتے نا. ہم تو بنگلہ دیش بھی جو ہے پاکستان کیسا تھا وہ بھی مسلمان ہے. ہم جو تو پاکستان آرمی نے کیا، اگر آرمی پاکستان کی وہاں پہ لڑی ہے اور اس نے پاکستان کا دفاع کیا ہے اور پاکستان کی عمارتوں کو اور دوسری چیزوں کو بچایا، وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو پاکستان آرمی کا ایک رول تھا، آئینی کردار تھا اور قانونی کردار تھا، وہ ہم نے دیا. لیکن یہ جو پرائیویٹ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مارا اور عورتوں کو ریپ کیا، اچھا وہ قابل مذمت ہے. لیکن اس کو پاکستان ایز اے قوم، ایک قومی حیثیت میں ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اچھا، پاکستان نے جو ہے اس پہ ڈیفینڈ کیا. نواز شریف کی گورنمنٹ نے ڈیفینڈ اس لیے کیا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ پہ جماعت اسلامی کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور نواز شریف کے پاس جو ووٹ بینک ہے اس میں جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کا بھی کافی کردار ہے. اور اس وقت جب وہاں پر قتل عام ہو رہا تھا تو الشمس اور البدر جو ہے اس کو جماعت اسلامی کی حمایت حاصل تھی اور پاکستان میں بھی اس کی حمایت حاصل تھی. تو یہ وہاں کا ایک پولیٹیکل جھگڑا تھا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں انجم صاحب، کیونکہ جس طرح سے اب وقت بھی کم رہ گیا ہمارے پاس. G20 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں ایک بار پھر وزیر اعظم بھارت نریندر مودی نے پاکستان مخالف اور سی پیک مخالف، اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، بیان دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں تحفظات ہیں، یہ منصوبہ جو ہے وہ بھارت کی سرحدوں سے یا بھارت کے علاقے سے گزر رہا ہے. تو اس فورم پہ بھی مودی نے یہ بیان دیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان مخالف بیان بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تو مودی ہر فورم پر استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں. ہمارے حکمران بڑی خاموشی اختیار کیے ہوئے. دیکھیں، مودی جو ہے وہ پرائم منسٹر انڈیا کے وہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ بہت ایکٹیولی رول ادا کر رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بلوچستان کے بارے میں بھی انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہے ان کی انہوں نے تعریف کی اور ان کی بڑی پذیرائی کی انہوں نے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ مداخلت کر رہے ہیں. انہوں نے علیحدگی پسندوں کی کو ظاہر مدد بھی کی اور ہم نے کلبھوشن اور دوسرے ان کا ایک نیٹ ورک بھی پکڑا. وہ پاکستان کے خلاف بہت ایکٹیو ہیں. اور سی پیک جو ہے جو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اگر سی پیک پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور اگر بنتا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑی اکنامک جمپ لے گا، ایک بہت بڑا اکنامک انجیکشن ملے گا پاکستان کو. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. اس پر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ اس کو روکا جائے.
وہ تو اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں انجم صاحب ہر فورم کے اوپر. پاکستانی حکمرانوں نے کیوں چپ سادھ رکھی ہے؟ وہ اس طرح سے کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ان کے اگینسٹ, یا وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اچھا, اس سے پہلے بھی جو ہے, اس سے پہلے بھی جب مودی صاحب نے بلوچستان کے بارے میں بات کی تو پروٹوکول کا, انٹرنیشنل پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ پرائم منسٹر نے بات کی تھی انڈیا کے, تو ہمارے پرائم منسٹر بات کرتے. ہمارے پرائم منسٹر کی بجائے جو ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو بات کرنا پڑی, حالانکہ وہ انہوں نے نہیں کرنا پڑنا چاہیے تھی, وہ پرائم منسٹر کو ہی کرنی چاہیے تھی. اب بھی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر نہیں بول رہے, ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے, کیونکہ کسی اور کو, وزیر خارجہ کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو یا کسی دوسرے کو جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو وزیر اعظم کی اس خاموشی کا مطلب؟ وزیر اعظم کی خاموشی کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اچھا مطلب نہیں ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اس پہ بات کریں, ادروائز ایسا لگے گا کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں. اور اگر انڈین پرائم منسٹر کو کاؤنٹر نہیں کیا جاتا اور پرائم منسٹر کے لیول پہ کاؤنٹر نہیں کیا جاتا تو وہ انٹرنیشنلی ایسا جائے گا کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. اب انڈین پرائم منسٹر کی اس بات کو چین تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ پاکستان کا تو اس میں ایک فائدہ ہے ہی, لیکن اس میں جو بڑا فائدہ ہے وہ چین کا ہے. چین وہ ایکچولی سی پیک جو ہے وہ چین کا ایک اکنامک ماڈل ہے, اکنامک فارمولا ہے, اکنامک پلان ہے, جو چین اپنی جو ان کی جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافے کے لیے جو ہے وہ پاکستان, برما, بنگلہ دیش, افریقہ اور دوسرے ممالک میں. بہرحال مودی کے ان بیانات سے جو ہے وہ چین کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن دوسرے فورمز پر اگر مودی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے, جس طرح سے انجم صاحب نے بھی بولا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اسٹیٹمنٹ دیتے اور کاؤنٹر کرتے, پاکستان کا امیج ہے وہ بہتر ہو سکتا, لیکن وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اب تک چپ سادھ رکھی ہے, جبکہ مودی جو ہے وہ ایسے بیانات سے باز نہیں آ رہے ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سی پیک منصوبہ جب مکمل ہوتا ہے تو بھارت کی آنکھوں میں کس طرح سے کھٹکتا ہے, اور ان کا یہ خواب جو ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا, جس طرح سے چین کے وزیر اعظم نے بھی یقین دہانی کرائی ہے. کل پھر آپ کے ساتھ نئے موضوعات, نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور انجم رشید صاحب کو دیجیے اجازت, کل آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.